अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं को जिनको तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को टिकट देना है, उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन का सिलसिला जारी कर दिया गया है। इसके अलावा सनम जावेद की जानिब से भी बिल आखिर ऐलान कर दिया गया है, जिसका बहुत से लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि जिस तरीके से उनको गिरफ़्तार किया गया और अब तक वो जेल के अंदर मौजूद हैं, तो अब उनका ऐलान यकीनन बनता था, क्योंकि जिस तरह उनके ऊपर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और उन ख़वातीन के ऊपर जो कि उनके साथ जेल के अंदर कैद हैं। अब देखना ये है कि क्या जो बाकी ख़वातीन हैं उनकी जानिब से भी ये ऐलान किया जाता है या सिर्फ सनम जावेद ने ही इस तरह का ऐलान किया। और इसके अलावा जिस तरीके से डार बरादरान की वालदा के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके घर के ऊपर छापा मार के जिस तरीके से घर की ख़वातीन की इज़्ज़त को पामाल करने की कोशिश की गई, वो भी पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक नई मिसाल कायम की जा रही है। सियालकोट के अंदर जिस तरह ख्वाजा आसिफ के कहने के ऊपर डार बरादरान के घर के ऊपर छापा मारा गया और उनकी वालदा के साथ जिस किस्म का सलूक किया गया, वो सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा। इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ की कहने के ऊपर डार बरादरान के घर के ऊपर छापा मारा गया था और उनके घर के अंदर जिस किस्म की तोड़ फोड़ की गई थी, उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। तो शुरू करते हैं हम पहली ख़बर के साथ। अब तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक नया क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के अंदर जिस तरीके से इजाफ़ा हुआ है, अब खौफ यही है कि कहीं 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ का वोटर निकल कर तहरीक इंसाफ को कामयाब ही ना करवा दे। तो इसका सदेबाब ये किया गया है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जिन लोगों को टिकट दिया जाएगा, उनको या तो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या उनको किसी तरीके से दस्तबरदार होने के लिए फ़ोर्स किया जाएगा। तो अब एक नया सिलसिला जारी होगा, जिसके अंदर आए रोज़ तहरीक इंसाफ के लोग या तो सियासत छोड़ेंगे या इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान करेंगे। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ। गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ रुकने कौमी असम्बली फैज़ुल हसन शाह, जो कि 2018 में तहरीक इंसाफ की टिकट पर कामयाब हुए थे और रुकने कौमी असम्बली बने थे। आपको याद करवाता चलूँ, फैज़ुल हसन शाह ने 2018 में होने वाले इंतखाबात के अंदर मुस्लिम लीग नून को 36,000 वोटों से शिकस्त दी और पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा तो तकरीबन 50 से 60,000 वोटों की लीड से हारे थे। अब फैज़ुल हसन शाह की जानिब से आज सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया गया है। एक और बात आपको बताता चलूँ कि फैज़ुल हसन शाह को 3 हफ़्ते पहले गिरफ़्तार किया गया था, तो आज उन्होंने गुजरांवाला के अंदर सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के सरगोदा से रुकने सूबाई असम्बली की जानिब से भी इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान किया गया है। तो अब आने वाले दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा या बहुत से साबिक़ उम्मीदवार जिनको टिकट मिलना था, अब वो ऐलान करेंगे कि वो तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं या वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जिस तरीके से अवाम में बढ़ती जा रही है और अवाम तहरीक इंसाफ को वोट देने की बात कर रही है, उसी तरह अब तहरीक इंसाफ के ऊपर भी क्रैकडाउन का सिलसिला जारी कर दिया गया है। क्योंकि एक चीज़ वाज़ेह है कि जिस तरह नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस लाया गया, उनके जिस तरीके से तमाम मुकदमात को ख़त्म किया गया, एक चीज़ का प्लान मुकम्मल है कि नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाना है। तो अब सवाल ये है कि इस तरह नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का क्या फ़ायदा, जबकि उनके साथ अवाम की सपोर्ट ही नहीं है। एक वो वज़ीर आज़म जिसके साथ अवाम की सपोर्ट ना हो, तो क्या वो पाकिस्तान के अंदर मुश्किल फ़ैसले ले सकेगा? इसका जवाब है नहीं। जिस तरह इमरान ख़ान ने 2018 के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा वोट हासिल किए, मगर वो अपनी इत्तेहादी हुकूमत ही बना सके थे, उसके अंदर भी वो इमरान ख़ान बहुत से फ़ैसले नहीं कर सके थे। तो अब जो हुकूमत बनने जा रही है, उसके अंदर अगर तहरीक इंसाफ नहीं होगी तो तमाम छोटे जमातों को मिलाकर एक हुकूमत बना दी जाएगी। तो सोचने वाली बात यह है, क्या नवाज़ शरीफ मुश्किल फ़ैसले कर सकेंगे? इसका जवाब है नहीं। तो अब सोचना ये है कि क्या ये पाकिस्तान के हक़ में बात जाएगी या पाकिस्तान के ख़िलाफ़।
بہرحال تحریک انصاف کے لیے مشکلات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہوا اور تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری کیا گیا, تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا, ان سے پارٹی چھڑوائی گئی. اب اس کی دوسری قسط کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اب تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز کو یا ان لوگوں کو جن کو ٹکٹس ملنی ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور ان کو الیکشن نہ لڑنے کے لیے فورس کیا جائے گا. تو بہرحال پاکستان اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور آنے والے حالات زیادہ مشکل لگ رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر جمہوریت کو ڈی ریل کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے یا عدالت کی جانب سے تو یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, مگر ان کی بات سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. جس طریقے سے یہ نگران حکومت تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہی ہے, ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن میں یقیناً بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف انتخابات میں حصہ لے بھی سکے گی, کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے کہ کیا تحریک انصاف کو بلے کا نشان الاٹ ہوگا یا نہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر کیا فیصلہ ہوتا ہے, لیکن ایک چیز واضح ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی مقبولیت سے خوف زدہ لوگوں نے جس طرح تحریک انصاف کو تتر بتر کرنے کی کوشش کی, اپنی طرف سے تو وہ کامیاب ہوئے, مگر عوام تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. رہنماؤں سے پارٹی چھڑوائی جا سکتی ہے, لیکن عوام کو کس طریقے سے تحریک انصاف سے دور کریں گے, کیونکہ عوام اپنا فیصلہ کر چکی ہے. آنے والے سرویز یہی بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے اور لوگ عمران خان کو ہی ووٹ دیں گے. یہ وہ باتیں ہیں جو روز میڈیا چینل پر دکھائی جاتی ہیں. عمران خان کا نام بین کر دیا گیا, تحریک انصاف کے رہنماؤں کو میڈیا پر آنے پر ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی, مگر جب بھی پروگرامز کیے جاتے ہیں ان کے اندر عوام سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے, تو لوگ تحریک انصاف اور عمران خان کا ہی نام لیتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت کو کس طریقے سے انتخابات سے باہر رکھا جاتا ہے, اور اگر انتخابات سے باہر کر دیا گیا تو پاکستان کو آنے والے وقت کے اندر کس طرح چلایا جا سکے گا. کیونکہ ایک چیز واضح ہے, اگر عوام کی اکثریت جس پارٹی کے ساتھ ہو اس کو انتخابات سے باہر کر دیا جائے تو یقیناً کچھ وقت کے بعد عوام خود بخود ہی اپنے حقوق کے لیے باہر آ جائے گی. دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان اس چیز کا متحمل ہے کہ عوام سڑکوں پر آ جائے اور اس ناجائز حکومت کے خلاف احتجاج کرے. تو اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ تحریک انصاف کو فری اینڈ فیئر الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے. اگر عوام تحریک انصاف کو ووٹ دے تو تحریک انصاف حکومت بنائے, ورنہ تحریک انصاف اپوزیشن میں بیٹھے. اسی سلسلے میں صنم جاوید کی جانب سے بھی ایک اہم اعلان کر دیا گیا ہے. صنم جاوید کے والد نے آج بتایا کہ صنم جاوید نے یہ چیز واضح کی ہے کہ آنے والے الیکشنز کے اندر وہ بھی تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں گی اور لاہور کے حلقہ PP 150 کے اندر سے انتخابات لڑنے کا ارادہ رکھتی ہیں, کیونکہ صنم جاوید کا تعلق لاہور سے ہے اور ان کو 11 مئی کو گرفتار کر لیا گیا تھا. اب ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گی. ان کی جانب سے ایک اور چیز کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ مریم نواز کے خلاف بھی الیکشن لڑنا چاہتی ہیں. ایک چیز واضح ہے, جس طریقے سے صنم جاوید کو گرفتار کیا گیا, 6 سے 8 مرتبہ ان کی گرفتاری کو کالعدم قرار دیا گیا, مگر پھر کسی نہ کسی مقدمے کے اندر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر ایک نئی روایت یہ بنائی گئی ہے کہ اپنے مخالف کو گرفتار کر لیا جائے اور بعد میں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی مقدمہ بنایا جائے. اب صنم جاوید کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار تو کر لیا جاتا ہے, مگر پولیس اسٹیشن لے جا کے سوچا جاتا ہے کہ ان کو کس مقدمے میں نامزد کیا جائے. تو پاکستان کے اندر نئی روایات جنم لے رہی ہیں اور پاکستان کے اندر نفرت بھی سیاست کے اندر بھری جا رہی ہے. ایک چیز یاد رکھیں کہ آج تحریک انصاف کے خلاف اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے, آنے والے وقت کے اندر انہی جماعتوں کے خلاف اس قسم کا سلوک کیا جائے گا تو یہ کس کو شکایت کریں گے. تو کیا آنے والے وقت کے اندر یہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں, کیونکہ یہ چیز واضح ہے کہ آج تحریک انصاف کے اوپر نشانہ ہے, لیکن آنے والے وقت کے اندر یہ تمام جماعتیں اسی چیز سے گزر رہی ہوں گی جس سے آج تحریک انصاف گزر رہی ہے. لیکن اس وقت دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ اس کو غلط کہیں گے یا صحیح, کیونکہ آج تحریک انصاف کے خلاف ہونے والی تمام چیزوں کو یہ حلال قرار دے رہے ہیں اور تمام چیزوں کی حمایت بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر رکھا جائے. مسلم لیگ نون کو پنجاب کی فکر ہے,
پیپلز پارٹی کو سندھ میں حکومت بنانے کی فکر ہے، خیبر پختونخوا کو فضل الرحمان کے حوالے کر دیا جائے گا اور بلوچستان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے اتحادی حکومت بنا کے مسلم لیگ نون کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب خوف یہی ہے کہ اگر عمران خان یا تحریک انصاف نے انتخابات لڑ لیے تو ان چاروں صوبوں کے اندر ان چور ٹولوں کی حکومت کسی بھی صورت نہیں بنے گی اور عوام عمران خان کے حق میں فیصلہ سنا دیں گی۔ تمام سرویز نے تو پہلے ہی عمران خان کے حق میں فیصلہ سنا دیا، لیکن اب انتخابات کا انتظار ہے۔ اگر تحریک انصاف کو انتخابات لڑنے کا موقع دیا تو ایک چیز واضح ہے کہ انتخابات کے اندر تحریک انصاف تمام صوبوں کے اندر کلین سویپ کرے گی۔ اب پاکستان کے اندر جس طریقے سے نفرت بڑھائی جا رہی ہے، پاکستان کی سیاست کے اندر غلاظت بڑھائی جا رہی ہے، اس کی مثال خواجہ آصف کی طرف سے دی گئی، کیونکہ خواجہ آصف تو پہلے بھی خواتین کے بارے میں جس طرح کی غلیظ زبان استعمال کر چکے ہیں وہ پاکستان کا میڈیا دکھا بھی چکا ہے اور اس کے اوپر پروگرامز بھی کیے جا چکے ہیں۔ کہنے کو تو تحریک انصاف کو برا کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے بد تہذیبی اور غلاظت پاکستان کی سیاست میں لائی گئی، مگر جس طرح کی سیاست مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنے وقتوں میں کرتے رہے ہیں یہ سب جانتے ہیں۔ بے نظیر کو جس طرح کے القابات سے نوازا جاتا تھا وہ بھی نواز شریف کی جانب سے وہ بھی سب کو یاد ہے، اور جس طریقے سے بے نظیر کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی وہ بھی ہم سب کو یاد ہے۔ تو مریم نواز ہوں یا نواز شریف، ان کو تو سیاست کی اخلاقیات کے حوالے سے لیکچر بالکل بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جس طرح کی غلیظ زبان نواز شریف، مریم نواز یا مسلم لیگ نون خواتین کے حوالے سے استعمال کرتے رہے ہیں وہ سب کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی بھی یقیناً اسی طرح کی جماعت ہے، کیونکہ جس طرح انہوں نے مسلم لیگ نون کی خواتین کے حوالے سے گفتگو کی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ تو بہرحال آج مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نہ جانے کس طرح یہ الزام تحریک انصاف کے اوپر لگا رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے خواتین کی سیاست کے اندر نمائندگی بڑھائی اور پاکستان کے اندر پہلی دفعہ کسی حکومت کے اندر خواتین کی نمائندگی اتنی زیادہ ہوئی کہ جو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی۔ تو بہرحال جس طریقے سے خواجہ آصف کی جانب سے تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے گفتگو کی جا چکی ہے اس کی تو پہلے ہی لوگ مذمت کر چکے ہیں، مگر خواجہ آصف کے کان پر جون تک نہیں رینگی۔ خواجہ آصف کے سیالکوٹ کے اندر مخالف یعنی تحریک انصاف جب 2018 کے اندر عثمان ڈار نے جو کہ تحریک انصاف کے رہنما تھے اب سیاست کو خیر آباد کہہ چکے ہیں، وہ خواجہ آصف کے مخالف تھے۔ جس طرح 2018 کے اندر خواجہ آصف کو انتخاب جتوایا گیا وہ سب کچھ بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بہرحال عثمان ڈار کو جس طریقے سے پارٹی چھڑوائی گئی وہ خود اس کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، مگر اب جب سے خواجہ آصف کے خلاف ڈار برادران کی والدہ نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے، خواجہ آصف یقیناً گھبرا چکے ہیں اور جس طرح ان کے خلاف زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ سب کچھ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آج سیالکوٹ پولیس کی جانب سے جس طرح ڈار برادران کے گھر کے اوپر دھاوا بولا گیا، ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا اور جس طریقے سے ان کے گھر کے اوپر توڑ پھوڑ کی گئی، خواتین کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، ڈار برادران کی والدہ کو تشدد کیا گیا، ان کے اوپر ان کے گھر کی خواتین کے اوپر تشدد کیا گیا، عثمان ڈار کے 6 سالہ بیٹے کے اوپر تشدد کیا گیا۔ تو پاکستان کے اندر جس طریقے کی روایات قائم کی جا رہی ہیں تو پاکستان کے سیاستدانوں کو یقیناً سوچنا ہوگا کہ جب بات خواتین کے اوپر آ جائے تو اس چیز کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ آپ اس جماعت سے گھبرا چکے ہیں۔ تو آج تحریک انصاف کے سابق رکن عثمان ڈار کی والدہ کے اوپر تشدد کیا گیا تو آج انہوں نے بھی خواجہ آصف کے خلاف انتخاب لڑنے کا اعلان کر دیا۔ ان کی جانب سے یہی اعلان کیا گیا کہ آنے والے وقت کے اندر وہ کوشش کریں گی کہ ان کو تحریک انصاف کا ٹکٹ مل جائے، تو اگر ان کو تحریک انصاف کا ٹکٹ ملا تو یقیناً وہ خواجہ آصف کو شکست دے دیں گی، کیونکہ 2018 کے اندر بھی عثمان ڈار نے انتخاب میں ان کو شکست دے دی تھی، مگر رات گئے نتیجے کو بدلا گیا اور صبح خواجہ آصف کو جتوا دیا گیا۔ تو اب معاملات کچھ یوں ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اسی طرح اب نہ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ خاتون ہے یا مرد، ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے ہوئے دونوں کے اوپر ہی ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو آج سیالکوٹ کے اندر تمام حدیں پار کر دی گئیں۔ ایک وہ خاتون جس کی عمر تقریباً 70 سے 75 سال ہے، آج ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور ان کے گھر کو توڑا گیا، پولیس
ان کے گھر کے اندر گھسی اور بہانہ یہ بنایا کہ عمر ڈار جو کہ اشتہاری ہیں ہم ان کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ تو پاکستان کے اندر اس وقت حالات انتہائی نازک ہو چکے ہیں، کیونکہ عمران خان اور تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہی مخالفین کو ڈر بڑھتا جا رہا ہے کہ کہیں 8 فروری کو تحریک انصاف کا ووٹر عمران خان کے حق میں باہر ہی نہ آ جائے اور ان کا جو لندن پلان بنایا گیا تھا اس کو ناکام نہ کر دے۔ تو میری ایک بار پھر گزارش ہے کہ پاکستان کے اندر اگر استحکام چاہتے ہیں تو فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں، تاکہ تمام جماعتوں کو برابری سے الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے، کیونکہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے پاکستان کی عوام اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ تو اگر انتخابات کے اندر اسی طرح کے معاملات کرنے ہیں تو نواز شریف کو ویسے ہی وزیر اعظم اناؤنس کر دیں اور تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دیں، کیونکہ جب آپ ایک جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس کے لیڈر کو جیل میں ڈال دیتے ہیں یا ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیتے ہیں۔ والسلام۔